रसूलिहिल करीम व बाद। दौरा तर्जुमा व मुख्तसर तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की इन मुबारक साअतों में जारी है। आज शुरू कर रहे हैं सूरतुल आराफ आयत नंबर 148 से। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वत्तख़ज़ क़ौमु मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनके बाद अपने ज़ेवरात से एक बछड़ा बना लिया जो एक जिस्म था जिसकी गाय जैसी आवाज़ थी। क्या उन्होंने ये तक न देखा कि वो ना उनसे बात करता है और ना ही उन्हें कोई राह दिखाता है। उन्होंने उसे माबूद बना लिया और वो जालिम थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तूर पर तशरीफ ले गए तो उनके पीछे से एक शख्स सामरी ने कौम के ज़ेवरात को इकट्ठा किया और उससे बछड़े की एक शक्ल बना दी। ये वाक़या पेश आया और ये वाक़या तफसील से सूरह तौहा के अंदर आएगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, ये कैसा अजीब माबूद है कि ना उनसे बातचीत करता है, ना गुफ्तगू करता है, ना उन्हें कोई रास्ता तक बताता है। इसके बावजूद उन जालिमों ने उसे अपना माबूद बना लिया। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, और जब वो पशेमान हुए और उन्होंने देखा कि वो तो गुमराह हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, यकीनन अगर हमारे रब ने हम पर रहम न किया और हमें न बख्शा तो हम ज़रूर बिज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। यानी जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये हम क्या कर बैठे तो वो उस पर नादिम और पशेमान हुए। सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह के बंदो, तुम ये क्या कर रहे हो? अल्लाह सच्चे माबूद को छोड़कर अपने हाथों से एक झूठा माबूद बनाकर उसको तुमने पूजना शुरू कर दिया। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी पर उनके गैज़ो गज़ब का जब उन्हें अंदाज़ा हुआ, एहसास हुआ कि हम कितना बड़ा गलत काम कर बैठे हैं, तो उस वक़्त उन्होंने अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बारगाह के अंदर ये दुआ की। दीगर मकामात पर उनकी तौबा और एक दूसरे को कत्ल करने और तौबा की कबूलियत का जिक्र भी मौजूद है। इसमें से बाज़ जिक्र हम पिछली आयात के अंदर अल्लाह के फज़ल व करम से पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से से भरे हुए और अफसोस करते हुए अपनी कौम की तरफ वापस पलटे तो उन्होंने कहा, बुरी है जो तुमने मेरे बाद मेरी जानशीनी की। यानी अपने भाई हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे, क्या तुमने अपने रब के हुक्म से जल्दी की? और उन्होंने तख्तियां फेंक दी और अपने भाई के सर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। उन्होंने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, यानी हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे, ए मेरी माँ के बेटे, बेशक इन लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर देते। बस आप दुश्मनों को मुझ पर खुश होने का मौका न दीजिए और मुझे जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आए, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है मेरे पीछे, तो वो गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और सबसे पहले अपने भाई की तरफ मुतवज्जे हुए कि तुम्हें मैं अपने पीछे अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर करके गया था, तो तुमने ये क्या किया? सर के बालों से पकड़ा। सूरह तौहा में है कि दाढ़ी से भी पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगे और यूं उनको तंबीह फरमाने लगे। आगे से हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई को
کہا کہ اے میری ماں جائے بھائی، یعنی تیری اور میری ماں ایک ہی ہے، آپ میرا عذر قبول کیجئے، یہ میرے عذر تھے جس بنا پر میں ان کے سامنے بے بس ہو گیا اور یہ لوگ مجھ پر غالب آ گئے، اور اس حد تک غالب آئے، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا سنی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی جو ان کی قوم نے بچھڑے کے معاملے میں کیا تھا، مگر انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی۔ جب آنکھوں سے دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو تختیاں پھینک دیں اور وہ تختیاں ٹوٹ گئیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بھاری غضب اور غصہ پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی میں بڑی رسوائی ان کا مقدر بنے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر ان کی سزائیں ہیں، آخرت کے اندر جو انہیں سزا ملنے والی ہے وہ اس کے بعد ہے۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ جاتا رہا اور انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اس کے بعد ختم ہوا اور انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان تختیوں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے مکمل رہنمائی اور ہدایت موجود تھی کہ ان لوگوں میں سے جو توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے ان کے لیے اس کتاب کے اندر، ان تختیوں کے اندر ہدایت کا مکمل طور پر بندوبست موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ان پر غصہ جس کا ذکر یہاں پر ہوا کہ جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہیں کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ان پر غصہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے، پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو انہوں نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ تو تیری طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تو اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا ولی ہے، مولا ہے، دوست، کارساز ہے، بس تو ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی سب سے بہترین ہے معاف فرمانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ وقت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے بہترین آدمیوں کا انتخاب کیا ہوگا، مگر وہاں جا کر ان پر اللہ کا ایسا غضب ہوا کہ وہ سب زلزلے سے مر گئے۔ اس عذاب کی وجہ کیا تھی؟ اہل علم نے اس کے مختلف وجوہ بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے صحیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 میں ذکر فرمائی ہے کہ انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کو اپنے سامنے کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، تو اس گستاخی پر ان پر بجلی گری، زلزلہ آیا جس سے وہ سب کے سب مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ اگر تو چاہتا تو نکلنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتا،
تاکہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور مجھ پر الزام نہ رکھ سکتے کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی، اور آگے یہ ذکر کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو، غیر اللہ کو معبود بنا لینا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اندازہ کر لیجئے، اللہ سچے معبود کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو، زندہ کو، مردہ کو، حجر، شجر، قبر وغیرہ کو پوجنا یہ بے وقوفی ہے۔ اور یہی کہا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو بے وقوف لوگوں نے کیا ہے، کیا اس کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ تو یہ کام بے وقوفوں کا ہے کہ اللہ سچے معبود کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا کر ان کی پوجا اور عبادت شروع کر دی جائے۔ عرض کیا، اور اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف ہی رجوع کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، یعنی اپنے عذاب کے ذریعے میں اس کی گرفت کرتا ہوں جس کی گرفت کرنا چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ جلد ہی میں اپنی رحمت ان لوگوں کے مقدر میں لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنی رحمت کا بھی، لیکن اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت جو ہے نا، وہ اللہ کے غضب، غصے اور عذاب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ اور لیکن دنیا کے اندر یہ رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا حصہ ان لوگوں کو بھی ملے گا جو یہ عمل نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہو جائے گی جو ایمان والے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقدر میں فرما دے گا جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور مل کر رہے گی۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنا تزکیہ یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو امی نبی ہے، اس سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ان پر ناپاک چیزیں حرام بتاتے ہیں، اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ توق اتارتے ہیں جو ان پر پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے آباء و اجداد کی تقلید کے بوجھ اور سابقہ رسوم و رواج کے توق اور بوجھ، وہ سارے کے سارے اتار دیتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو اس نبی امی پر ایمان لائے اور ان کی نصرت کی، مدد کی اور انہیں قوت دی، اور وہ نور جو ان کے ساتھ اتارا گیا اس کی پیروی کی، یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار مناصب اور ان کی بعثت کے مقاصد کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بتا دیا اب اتنے عظیم المرتبت پیغمبر کہ جو لوگ پیروی کریں گے، بات مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کو قوت دیں گے، یہ لوگ ہیں کامیاب اور کامران۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کامیابی اور کامرانی کے لیے ان صفات سے متصف ہونا ضروری ہے: تقوی، تزکیہ، اللہ کی آیات پر ایمان، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ، قرآن پاک، اس پر چلتے رہنا، اور پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کی بات ماننا، یہ ہے کامیابی کے لیے ایک بڑا خوبصورت سینہ۔ ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس تم سب اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، تاکہ تم
ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر رسالت کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی آ گیا۔ پھر آخر میں ان لوگوں کی بات آ گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نبی امی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبوت سے پہلے آپ کے ان پڑھ ہونے اور پہلی کتابوں اور ایمان کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہونے اس بات کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہی نہ ہو کہ یہ تو پہلے سے پڑھے لکھے تھے، جناب یہ پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے کتاب پڑھ کر کہیں سے بیان کرنا شروع کر دیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ نبی امی تھے۔ نہ ماننے والوں نے آپ پر اس طرح کے اعتراضات کیے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور ساتھ ہی بات سمجھا دی کہ جو ایمان لائیں گے نا اس رسول نبی امی پر اور ان کی بات مانیں گے وہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ درمیان میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا یہ خوبصورت تعارف پیش کرنے کے بعد اب دوبارہ سے پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا۔ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک امت ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ انصاف، اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو تورات پر قائم رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ پر بھی ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ اسباطن کہ جس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو تقسیم کیا، اسباطن یہ سبت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے اولاد کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبائل آگے وجود میں آئے، اپنے الگ الگ اوصاف کی وجہ سے ہر قبیلے نے اپنا الگ وجود برقرار رکھا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر قبیلے پر ایک نقیب اور ذمہ دار مقرر فرما دیا۔ عموماً سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر ماریے، جب قوم نے تقاضا کیا کہ جناب ہمیں تو پانی چاہیے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے وحی فرمائی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا، جان لیا کہ میں نے کہاں سے پانی پینا ہے، اور ہم نے ان پر بادلوں کے ساتھ سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا، حکم دیا پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعامات کیے، پانی کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے میٹھے پانی کے جاری کر دیے۔ آسمان سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پکا پکایا کھانا من سلوہ کی صورت میں اتارا۔ دھوپ بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی کی شدت ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ساتھ ان پر سایہ کر دیا۔ اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود بھی ایک ہی حکم تھا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی جانوں پر ظلم کی راہ کو اختیار کیا۔ اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں سے جو چاہو کھاؤ، اور کہو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ یعنی یہ عمل اگر تم کرتے رہو نا، اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا، بلکہ فرمایا جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کو مزید بھی عطا کریں گے۔
لیکن ان میں سے ظالم لوگوں نے بات کو بدل ڈالا اس بات کے علاوہ بات سے جو ان سے کہی گئی تھی. یعنی ان سے کہا گیا حتتن، تم نے کہنا ہے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور بات اپنی طرف سے گھڑ کر وہ بات کرنا شروع کر دی، اللہ کی اس بات کو اپنی بات سے بدل ڈالا. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آسمان سے ان پر ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھی. یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان واقعات کو ذرا اور انداز میں ذکر کیا ہے. پیچھے بھی جو واقعہ ذکر ہوا ہے یہ سورۃ البقرہ میں بھی ذکر ہو چکا ہے. اب یہاں پر یہ دوسرا واقعہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا. یہ بستی کہ جس کے بارے میں فرمایا ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے، کیونکہ تورات یا کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں تھا، مگر یہودیوں کے واقعہ خوب معلوم تھا اور وہ اپنے دوسرے عیوب کی طرح اسے بھی چھپاتے تھے. جب آپ پوچھیں گے تو انہیں ضرور سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اس واقعہ کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آخر کیسے پہنچی. وحی کے سوا کوئی اور ذریعہ اس کے لیے ممکن نہیں، اس لیے لا محالہ طور پر انہیں آپ کے اللہ کا نبی ہونے کی گواہی دینی ہی پڑے گی. بہرحال اکثر مفسرین کے نزدیک اس قریہ، اس شہر بستی سے مراد ایلات ہے جو بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان میں واقع ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے کہ جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی تھی. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آزمائش تھی. ان کو کہا گیا ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. تو جب ہفتے کا دن ہوتا نا تو مچھلیاں اچھل اچھل کر پانی میں سر اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے آتی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب ہفتہ نہ ہوتا نا باقی کے پورے ایام اتوار سے لے کر جمعے تک مچھلیاں آتی نا. اللہ تعالی نے فرمایا اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے، تو آگے سے اس گروہ نے کہا تمہارے رب کی بارگاہ میں معذرت کرنے کے لیے اور تاکہ یہ لوگ بچ سکیں. اس بستی کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں سے کہا جو اس ہیلہ سازی سے شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے. مفسرین کے نزدیک اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک وہ ظالم جو اس ہیلہ سازی سے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دوسرا گروہ وہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ جو خود اگرچہ نیک تھے لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کیا کرتے تھے. یعنی یہ لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو ہیلہ سازی کر کے ہفتے والے دن کسی نہ کسی طرح جال لگا کر وہ جناب مچھلیوں کا باقی کے ایام کے اندر پھر شکار کر لیتے. یہ ایک ہیلہ گھڑا انہوں نے اور کہا کرتے تھے جناب ہم ہفتے کے دن تو شکار نہیں کرتے. تو اب باقی کے 2 حصے ایسے بن گئے. ایک حصہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں ہیلہ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. دوسرا گروہ وہ تھا جو چپ چاپ تھے، خود اپنی جگہ پر نیک تھے. اب یوں کہہ لیے وہ تھے جو کہتے تھے نہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ کسی اور کے عقیدے کو چھیڑو، جو جہاں لگا بس ٹھیک ہے، تم اپنے تئیں اپنا خیال کرو، اپنے آپ کو سنبھالو. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا جب ان لوگوں نے منع کرنے والوں سے کہا
تم کیوں منع کرتے ہو بھائی؟ ان کو اللہ نے ہلاک کرنا، اللہ خود ہی پوچھ لے گا، اللہ ان کو عذاب دے گا، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم جناب ان کی مخالفت مول لو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا عذر ہم پیش کر سکیں گے، اللہ ہم نے تو ان کو روکا تھا نا، اور شاید ہمارے روکنے کی وجہ سے یہ بچ ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پھر عذاب آیا، صرف منع کرنے والے ہی بچ سکے، باقی دونوں کے دونوں گروہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی شکلیں ہی بدل دیں اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مسخ کر دیا تو نہ ان کے پیچھے رہنے والا کوئی ہوتا ہے اور نہ ان کی نسل ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب تیرے رب سبحانہ و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے، بے شک آپ کا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ذوالجلال والاکرام بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ پہلی آیات میں یہودیوں کی آسانی اور سختی کے ساتھ آزمائشوں اور ان کے بعض نیک و بد اعمال کا ذکر کیا۔ اب اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتایا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب اور کا مزہ دنیا کے اندر چکھاتے رہیں گے۔ ہاں دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں تو پھر ان ظالم حکمرانوں کے تسلط سے وہ آزاد ہو سکتے ہیں یا ان کی سزاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور ہم نے ان کو زمین کے اندر ٹکڑے کر دیا، انہی میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے ان کو اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ کبھی مال و دولت کی فراوانیاں دے کر، خوشیاں دے کر، کبھی چھین کر، غم دے کر ہم نے ان کو آزمایا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بس ان کے بعد نالائق ان کی جگہ پر ان کے جانشین بنے، جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے اور کہتے ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو اس کو بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ اور انہوں نے جو کچھ اس میں پڑھا تھا وہ سب کا سب انہوں نے بھلا دیا۔ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں؟ اللہ اکبر، یعنی یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اتنے واضح دلائل اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات اور پھر طرح طرح کی آزمائشیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ سمجھے نہیں، بلکہ انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ دنیا کا مال و متاع لیتے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے، یہ سارے جرائم برائیاں کرنے کے باوجود کیا کہا کرتے سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جی اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ جس طرح آج کل بہت سارے مسلمان بھی ایسا کام کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جائیں گے اس امید پر کہ جی اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ نہ، یہ یہودیوں کی ادا ہے، یہ یہودیوں کا انداز ہے۔ اس سے مسلمانوں کو حتی المقدور بچنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب میں ان سے پکے وعدے بھی لیے گئے، اللہ کے رسولوں کے ذریعے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ پر جو بات کہیں گے نا بس حق بات ہی کہیں گے، اور وہ ان باتوں کو اللہ کی کتاب میں پڑھ بھی لیتے لیکن پھر فراموش کر دے اور پس پشت ڈال دیتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، نماز قائم کریں، بے شک اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھایا، پہاڑ ہلایا، زمین سے ہلا اٹھا اور ان کے اوپر آ گیا، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے، اور اس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا ایک صاحبان کی طرح، نیچے اب وہ ہیں، اب ان کو یقین ہو گیا لو بھی ابھی پہاڑ گرے گا اور ہم کچلے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے موقع پر حکم دیا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی بن سکو۔ اب جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا نا، اب انہوں نے ڈر کر فوراً اقرار کر لیا کہ ہاں ہاں بالکل ہم اس کتاب کو، ان صحائف کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ پکا وعدہ کر لینے کے بعد جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان پر سے ٹال دیا، بادل اور پہاڑ جو بادل کی صورت میں تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، تو پھر وہ اپنے پہلے والی روش پر اسی طرح آ گئے۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تھی ان کی ادائیں۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجموعی طور پر بنی آدم کا تقریباً آخر تک ذکر کیا ہے، اور یہ جو آخری رکوع ہے نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم ان کو مخاطب کیا ہے اور ان کی بعض خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر مکمل ہوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا پیغام سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذکر مکمل ہوا آیت نمبر 171 تک، انشاءاللہ آیت نمبر 172 سے اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔